बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शरीफ चौधरी साहब। आप एक दफ़ा नायब सदर रह चुके हैं, आप जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं बार। आज हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे और वकला के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल मैंने की? आपका इब्तदाई तालीम हम प्रॉपरली टोबा टेक सिंह के बिलोंग करने वाले हैं। अच्छा। वहाँ से एक देहात में डिग्री कॉलेज एक जो है ना, वो बाबा फरीद उसका नाम कहते थे, उसने अच्छा। आध मरबा ज़मीन जो है डोनेशन की हुई थी, अच्छा। महकमा तालीम को दी हुई थी। हम्म। उसमें हमने वो डिग्री कॉलेज, साइंस डिग्री कॉलेज था, वहाँ से हमने एफ़ए किया। हम्म। एफ़ए के बाद फिर हम डिग्री कॉलेज झंग चले गए। अच्छा। वहाँ मेरा दिल ना लगा, लेकिन थोड़े अरसे के बाद हाँ। मुझे एक लेक्चरार हनीफ साहब मिले। उसने कहा, भाई आप तो यहाँ फंस गए हैं, हम्म। माहौल ठीक नहीं है, हम्म। तो आप अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इकनॉमिक्स आपके नंबर बड़े अच्छे आते हैं, हाँ। तो आप क्या कर सकते हैं? मैं कहा, सर मैं तो इस वक्त में कुछ नहीं कर सकता, अच्छा। मेरी कोई मदद कीजिए। हाँ। अच्छा। तो उसने कहा, मैं आपकी मदद ये कर सकता हूँ कि आप जस्ट आफ्टर समर वेकेशन यू विल जॉइन टू द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैसलाबाद। अच्छा। मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ। मैं कहता थैंक यू, अगर आप इतना मुझ पर मेहरबान हो गए हैं, मेरी वो उदासी या जैसे भी मेरे हालात हैं देख कर, मैं इस माहौल को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ये कुछ और झटका सा माहौल है। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैसलाबाद से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद दिन आफ्टर से मैं चला गया फिर लाहौर में। लाहौर इस्लामिया कॉलेज है, वहाँ से हमने वो LLB की डिग्री हासिल की ठीक। और DTM का डिप्लोमा भी किया। ठीक। और उसके बाद फिर मैं CM लतीफ़ राना साहब 5 टर्नर रोड पे, बहुत मेरे सीनियर अच्छे दोस्त थे, आज तक याद हैं। अच्छा। लेकिन उनकी नसीहत, उनका एक असूल, उनकी खुदा तरसी, वो मेरे दिन से कभी नक्श फरामोश नहीं हो सकते। ठीक। उन्होंने सब कुछ करने के बावजूद उसके बाद मुझे कहा कि बेटा, मेरा एक मतलब मेरे वालिद साहब इंग्लैंड में रहते थे, वापस आ गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फौत हो गए। लेकिन उन्होंने कहा, कितने अच्छे आपके हों हालात, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी भी बेईमानी की तरफ नहीं जाना। आपको 6 महीने तक केस न मिले, आपने गलत केस, अपनी ज़मीर इजाज़त न दे, आपने बुक नहीं करना। अच्छा। ये मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है, करें या ना करें। मैं उसकी नसीहत को बिल्कुल पकड़ लिया। मैंने कहा, ये वालदैन की नसीहत ही समझो, इसमें सब कुछ है। मैं यहाँ आ गया, यहाँ आकर बैठे, माइग्रेट हो गए थे कि यहाँ वहाँ ज़मीनें हमारी थोड़ी थोड़ी सी थी, लेकिन यहाँ कुछ पानी वगैरह का सिलसिला सही था, पैदावार सही थी, तो हम यहाँ माइग्रेट हो गए। लेकिन ये इलाका मेरा ख्याल सोच के लिहाज से इतना जमूद है इसमें कि कोई इर्तकाई सोच मुझे नहीं मिली आज तक। अच्छा। अच्छा सोचने वाले लोग, मुस्बत सोचने वाले लोग, लालच से दूर होकर सोचने वाले लोग और अच्छे किरदार वाले, तो मैं कहूँगा बहुत लोग होते हैं हर महफिल में ही, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं मिले जैसे किसी के दिल में किसी का दर्द हो, वो सही। नहीं मिल सके। सही। सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी एक चाहिए? अच्छे वकील में सबसे पहली खसूसियत ये होनी चाहिए कि वो ईमानदार हो। सबसे पहले, ठीक। अगर उसमें ईमानदारी नहीं है तो अपने पेशे से फ्रॉड कर रहा है, दगा कर रहा है, और अल्लाह के सामने वो जवाबदेह भी होगा। ठीक। सर, बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? मैं बार और बेंच के ताल्लुक को अच्छा देखता हूँ। बार के जितने भी आजकल, क्योंकि मैं अक्सर किसी वक्त कोई बात नागवार भी गुजरे ना, मैं जज को बड़ा फ्रैंकली रिक्वेस्ट, हम्बल सबमिशन, लड़ाई नहीं है, हम्बल सबमिशन से बात करता हूँ कि सर ये ज़रा अपना अंदाज जो है ना वो अच्छा नहीं होना चाहिए। वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप जुर्रत से बात करते हैं तो हम आपकी बात को मानते हैं, ये ठीक है। खुशगवार ताल्लुकात हों तो आपको कुछ कहने में कोई कबाहत नहीं होगी। अगर आपके दूरी दूरी है तो फिर मामलात अच्छे माहौल के अलावा इंसाफ से तकाज़े पूरे नहीं होते। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी जो है वो मेरा ख्याल है कि जब से मैंने वो संभाली है, सिकंदर आज़म के बाद अयूब साहब से जिस वक्त थोड़े से कॉन्शियस हुए,
ان کا دور آ گیا اس وقت کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، کیونکہ انڈر گراؤنڈ پالیسیاں گورنمنٹ کی اللہ جانے کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد پھر دوسرا وقت آ گیا، پھر بھٹو صاحب آ گئے، یہ اب چلتا چلتے گئے۔ لیکن مجھے ملا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا خیر خواہ اور قوم کا درد لینے والا آدمی، جو ایک بوڑھے ضعیف اور بھوکے آدمی کو بھوک محسوس کر کے اس کی مٹانا چاہتا ہو، حضرت عمر فاروق کا کوئی مجھے عکس نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں تشنہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ایک بچہ کسی کا اس کے ہاتھوں پر پڑا ہوا ہو، دوائی کے لیے پیسے نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمران جو ہے وہ قابل نہیں ہے کوئی بھی۔ لیکن ہم بدقسمتی سے اس حالات میں تقریباً 40 سال گزار چکے ہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کرنے والا کسی وسیلے سے، جو کچھ بھی ہے ایسی باتیں ہیں کہ کرنے کو بہت ہیں لیکن عمل میں نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ 28ویں سپارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے تم کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے بہت اچھا، یہی ہے انسان کی تعمیر کرتا ہے۔ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، تم کہو اور پھر کرو نا۔ ہمارے معاشرے میں یہ منافقت کا پہلو بہت کوٹ پر بھرا ہوا ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ٹھیک سر، لیاقت پور شہر کے کیا مسائل ہیں؟ لیاقت پور شہر کے مسائل میرے دیکھنے میں تو بہت سے ہیں، لیکن جو ارباب اختیار لوگ ہوتے ہیں وہ شاید نہ محسوس کرتے ہوں، لیکن چوئی صاحبان جو ہیں وہ اپنے ٹیرون میں جب بھی کبھی آتے ہیں نا، وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے حوالے سے کوئی پلان ہے؟ کوئی کسی قسم کے جوں تک نہیں رہی تھی، اتنے بے حس لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے شور ڈالا، میں نے گورنر صاحب کو یہ پیغام پہنچایا، میں نے اس کے بعد خود پریس میں 4-5 دن کوشش کی کہ بھئی ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے، ایسا بیسک رائٹ ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان ہمارا رائٹ اوپر ہے، یعنی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ سے۔ کیا پاکستان میں 15 کلومیٹر پہ، 20 کلومیٹر پہ، 30 کلومیٹر پہ پہلے ضلع نہیں بنے؟ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ لیکن اس آواز کو اوپر تک جانے میں کسی نے ساتھ نہیں دیا، اپنے ہی اپنے کو گیت گاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ضلع بن جائے آپ کی پوری ضروریات جو ہیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لوگ اچھے طریقے سے، اچھے تعلیمی مدرسے ہوں گے، اچھا ایک ماحول ہوگا، سیشن جج ہوگا، ڈی سی ہوگا، آپ کی بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ بلکہ آپ کا گھر یہ سونے کی چڑیا بھی بن سکتا ہے، فنڈ آپ کو ڈسٹرکٹ کا ملے گا۔ لیکن یہ بنیادی لوگ یہ نہیں چاہتے، سیاسی لوگ بھی ایسے ہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں یہ بات چلتے رہنے دو۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ نفس و نفسی کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کچھ کہا جائے۔ میں کسی کو نہ برا کہنے میں نہ اچھا کہنے میں، بات صرف یہ ہے کہ جب تک آپ کی بات کا کوئی اثر نہ لیا جائے، آپ کی بات کا کوئی اثر نہ لیا جائے، آپ کو بات کرنے کا فائدہ ہے۔ سما خراشی کرنے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں انٹرویو دے رہا ہوں، لیکن آپ کے انٹرویو سے میری آواز جانے سے کسی کے جوں تک نہ رینگے، میرا بولنے کا کیا فائدہ؟ میں بھی سوسائٹی کا ممبر ہوں، پاکستان کی سوسائٹی کا ممبر ہوں، میں شہری ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اور میری آواز بھی کسی جگہ پہ جانی چاہیے کہ یار ایک آدمی اچھا فیل کر رہا ہے، اس کے ویو کو، اس کی سوچ کو کوئی عمل شکل دینی چاہیے۔ شاید وہ بڑے مسائل کو حل کر دے، نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر پہچان ہوتی ہے کہ ایک آدمی پہچان کا کوئی مالک ہے، وہ جا سکتا ہے جہاں بھی جائے۔ جس کی پہچان نہیں ہے وہ آپ کے نزدیک تو ہے ہی ہے، لیکن میرے نزدیک بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک سر، آپ کو ادب سے لگاؤ ہے؟ بالکل ہے، تھوڑا سا۔ کتابیں پڑھتے ہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں۔ کیس سے ہٹ کے کتابیں پڑھتے ہیں ادب سے لگاؤ؟ نہیں، میں اتنا زیادہ شوق نہیں رکھتا، نہ میں زیادہ ٹی وی دیکھتا ہوں۔ اچھا، ٹی وی دیکھتا ہوں تو صرف وہ اسلامی طریقے کا کوئی صبح چینل میں آتا ہے، وہ اپنا دنیا میں وہ آتا ہے، وہ میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ مختلف علماء آتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے زنگ
جو ہے وہ دور کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ میں کیس دونوں طرف کے ہینڈل کرتا ہوں، لیکن ایکسپیرینس زیادہ میرا جو ہے وہ سول کیس میں ہے۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ نہ کوئی شوق نہیں ہے۔ پاکستان کے پاکستان کے ٹورزم کا شوق اس وقت ہونا چاہیے جس وقت بھوکے کو روٹی مل جائے۔ اگر بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، میرے سامنے کئی لوگ تڑپ کے مر گئے ہیں جن کے پاس دوائی نہیں تھی، تو میں اس معاملے میں ٹورزم میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے پاس اگر کوئی 200 400 500 1000 ہو جائے گا، میں اس غریب کے ہاتھ میں رکھ دوں گا کہ بچے یہ تم اپنی حسرت پوری کر لو۔ میری تو یہ عادت ہے، میں کسی شوق کا کسی قائل کا کرکٹ میں نہیں دیکھتا۔ یہ جو بیس لیس چیزیں ہیں نا، فضول فروٹ لیس، وہ میں اس کی طرف کبھی نگاہ نہیں کرتا۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میرے نظر میں کامیابی ہے اسوہ حسنہ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آپ کو دیا ہے، بینگ مسلم، آپ نے کلمہ پڑھ کے آپ اس اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا اس معاہدے کی دنیا میں خلاف ورزی کرنے والا تو سزا کا مستحق ہے۔ اللہ کے ساتھ جس وقت تم ایک معاہدہ کرتے ہو، پھر اس کی بری طرح اس کی تقلید نہیں کرتے، یا اس پر عمل نہیں کرتے، آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ کلمے کا مقصد آپ کو آتا ہے یا مجھے آتا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی کسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا۔ تو ہمارے کردار ہمارے اعمال سے قطعی مختلف ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری پرسنالٹی تو میں کچھ حد تک یہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو شور شرابے سے نا ایسی بات نہیں لینی چاہیے جو کسی پر الزام تراشی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ سے سب کو اچھا سمجھو، اس میں بہتری ہے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی حق بات کو کہنے میں گریز بھی کرو۔ وہ کہہ دو، کوئی بات نہیں، میں آپ کا محافظ ہوں، آپ کو نقصان بھی کوئی نہیں آئے گا، دنیا کیا نقصان دے گی؟ جس کے ساتھ وہ ذات ہے، نقصان کیا دے گی اس کا؟ لیکن میں کوشش کرتا ہوں عدالت میں بھی حق بات کہنے میں ہر جانا بہتر سمجھتا ہوں جھوٹ بولنے سے۔ ٹھیک سر، آخر میں ایز اے قانون دان وکلا برادری کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنے پیشے کے تقدس کو بحال کرے۔ آپ کا تقدس جو ہے وہ ناراض بھی نہ ہو۔ میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ آج ہم وکیل نہیں رہے، الیکشن لڑتے ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر کی کر کے اپنا کام چلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ غریب آدمی آتا ہے، اس کے آنسو صاف کرو، اس کی دعائیں لو، وہ خوشی سے جائے کہ وکیل صاحب اچھے ہیں۔ اگر وکیل صاحب نے اس کے ساتھ سلوک ہی اچھا نہیں کیا تو پھر آپ وکیل کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وکیل بننا جو ہے نا وہ ایک جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی برا لگے، کسی کو صحیح لگے، لیکن میں اسوہ حسنہ کی تعلیمات میں عمل کرنے سے آپ کی زندگی درست ہو سکتی ہے۔ آپ قانون کو بھی جانیں تو دین کے نظر میں جانیں، آپ کسی کی مصیبت کو بھی جانیں تو دین کی نظر میں جانیں، آپ کوئی کسی بھی پریشانی میں ہیں آپ دین کے لحاظ سے بات کریں۔ قرآن پاک دستور العمل ہے قیامت تک۔ آپ تو دستور تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ چلو میں کہتا ہوں اس قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے، یہ تو نفس و نفسی والی بات ہے نا۔ قرآن پاک کی تعلیمات عمل کر کے تم 8 دن گزار کر دیکھ لو، اگر نہ فرق آئے تو میں انٹرویو آپ کا میرا خارج کر دینا۔ زبردست، بہت اچھی بات۔ میں کہتا ہوں میں مان جاؤں یہ بات، یہ آپ کی ہے، میری نہیں ہے۔ یہاں ججز کی تعداد بڑھانے کی کون سی ضرورت ہے ضرورت کوئی؟ مجھ میں وہ سی چیز پیدا ہو جائے کہ میں مان جاؤں یہ میری نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ جو آپ کی چیز ہے وہ میری ہے۔ زبردست کی لاٹھی جو ہے نا وہ غریب کے سر پر ہے، وہ چیختا چلاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے مرنے پر بھی ماتم نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، آپ نے انٹرویو دیا۔ نہیں، آپ جو بھی میں تو انٹرویو کے لیے کہتا رہتا ہوں کہ یار میری آواز کہیں پہنچاؤ، یہ بے بسی کی حالت جو ہے دنیا کی، اس کو سدھارو یار۔ میں کو عوام نہیں ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یار بینگ ایڈوکیٹ مجھے ایک اچھا کریم آف دا سوسائٹی کہہ دیا کسی نے۔ کریم تو نہیں رہا، ہم تو کریم تو نہیں رہے۔
یہاں تم وکلا حضرات ہیں، یہاں سے ہی گزرو. یار وکیل صاحب ہو تم؟ عجیب کیا، ہمارا کیس بھی وہ ہار گیا تھا، یہ وکیل صاحب ہے. ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ڈوب جاتے ہیں ہم کہ یار ان لوگوں کو وکیل نہیں بننا چاہیے تھا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بڑو وہ ایسے آتے ہیں لوگ کہ بے دردی کے یعنی ظلم کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑو شفقت سے. یہاں ایک میرے پاس آیا، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اکثر غریب لوگوں کا کیس ہے میں اس کے فری لیگل ایڈ بھی دیتا ہوں. ایک آدمی بہت وکیلوں کا انہوں نے استعمال کیا، کچھ نہ بنا. وہ بشیر ہے 8 چک کا، وہ میرے پاس آیا، بڑا آدمی ہے نہایت، 90 سال اس کی 80 سال عمر ہوگی. اس کی دکان کسی نے چھین لی، اس کے بھائی نہیں. میں نے کہا بابا جی، انہوں نے کہا آپ کا دوجی جو ہے نا وہ مجھے کہتا تھا کہ چوئی صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی ہر طرح مدد کریں گے. میں کہا بابا جی آپ کماتے کچھ نہیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، میں آپ سے فیس نہیں لوں گا، فیس کا فکر نہ کریں، بیٹھ جائیں. پانی پلایا اس کو، اس کے بعد اس کا جو موقف تھا وہ پوچھا. 15-20 دن ہوئے جن کو 10 سال میں وہ حل نہیں کیا تھا، میں نے وہ 1 ماہ میں ان کا کیس تھا ان کے خلاف جو تھا وہ خارج کروا دیا. اب وہ مجھے اتنی دعائیں دیتا ہے، اتنی دعائیں دیتا ہے، میں کہتا ہوں میرے لیے بہت بڑی فیس ہے. ایک غریب آدمی کے دل سے میرے لیے دعا نکلتی ہے. اللہ جل شانو تو کہتے ہیں کہ جس کے دل سے سچی دعا نکلے میں نے بخش دیا. پھر آپ کو غریب کی دعا چاہیے، پیسے نہیں چاہیے اس سے. تم سمجھو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، اس کو کچھ نہیں دیا. ہجے بھی تم پھر بھی تم ان سے کچھ مانگتے ہو. سوچو تھوڑا سا، جانا ہے، جواب دینا ہے، اس لحاظ سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے اچھی آواز دور تک پہنچانے کی توفیق عطا آمین فرمائے. آمین. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.